अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, हर इतवार की तरह इस इतवार को भी शाये हुआ है अखबार मशरिक में आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, लंदन की डायरी। और लंदन की डायरी को हम लेकर के आपके पास एक दिन के बाद आ रहे हैं, क्योंकि कल मैं थोड़ा मसरूफ़ था और मेरे यहाँ अखबार आने में भी थोड़ी सी टाइम लग गया। बरसात हो रही थी, बारिश का मौसम है। कल से बरसात नहीं बल्कि बारिश का तूफानी मौसम था और 2 दिन से लगातार यहाँ आज भी बारिश हो रही है। तो सोमवार के दिन मैं आपके लेकर सामने हाजिर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ताख़िर के लिए आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम जो अखबार मशरिक में छपा है, लंदन की डायरी। और आपके पसंदीदा कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर लंदन। आज का उन्वान उन्होंने दिया है इस्तांबुल का एक यादगार सफर। लंदन से इस्तांबुल जाते वक्त हमने इरादा किया था कि न हम दिन की परवाह करेंगे और न ही वक्त की कद्र करेंगे, क्योंकि लंदन की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी ने मुझे वक्त और उनका ऐसा पाबंद बना दिया है कि मैं घड़ी और तारीख का गुलाम बनकर रह गया। वैसे ये बात बुरी भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा हो गया है और मैं हर काम पाबंदी के साथ करता हूँ। आज सुबह आँख खोली तो मोबाइल की घड़ी पर 7 बज रहे थे। बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे ने अब तक इस्तांबुल शहर पर अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन फजर की अजान की आवाज ने अंधेरे के सीने को चाक कर दिया था। मैं भी नहा धोकर होटल के तुर्क नाश्ते से फारिग होकर होटल से बाहर निकल पड़ा। सुबह के कोई 10 बज रहे थे और ज्यादातर दुकानें खुल चुकी थीं। आज मैंने दुनिया का कदीम तरीन बाजार ग्रांड बाजार देखने का इरादा कर रखा था। ग्रांड बाजार दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल कहलाता है। इसमें 4000 से ज्यादा दुकानें हैं और इसके अंदर 61 गलियां हैं। सुल्तान मोहम्मद दोयम ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उसने 1455 ईस्वी में ग्रांड बाजार की तामीर का हुक्म दिया, जो 1730 के बाद मुकम्मल हुआ था। ग्रांड बाजार इस्तांबुल का एक ऐसा मारूफ और मकबूल बाजार है जहां 250,000 से लेकर के 400,000 लोग रोजाना खरीदारी या सैर के लिए आते हैं। 2014 में ग्रांड बाजार दुनिया का सबसे ज्यादा देखने और पसंद करने वाली जगह थी, जब लगभग 9 करोड़ 12,50,000 सयाह दुनिया भर से ग्रांड बाजार देखने आ रहे थे। ग्रांड बाजार में दाखिल होने के लिए 22 दरवाजे हैं। बाजार की ऊंची छत और जगमगाती दुकानों से इस बात का साफ पता चलता है कि इस्तांबुल का ग्रांड बाजार एक तारीखी और बावकार जगह है। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था और तमाम दुकानें लोगों की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। मैंने चंद ही मिनट में इस बात को महसूस किया कि ग्रांड बाजार में तमाम चीजें दस्तयाब हैं, खासकर कालीन, कपड़े, चमड़े से बनी चीजें, रंग बिरंगे तुर्की लैंप और दीगर चीजें बाजार में दुकानों की जीनत बनी हुई थी। ग्रांड बाजार की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब 1 घंटे के बाद थकान महसूस होने लगी।
بازار کی ایک حصے میں ایک ریسٹوران تھا۔ ریسٹوران لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ ترک کھانوں کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ میں بھی گرانڈ بازار کے عالی شان ریسٹوران کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور تصویروں کی مدد سے آرڈر دے ڈالا۔ ریسٹوران سلطنت عثمانیہ کے دور کی پینٹنگ سے لگی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ لال ترکی جھنڈا بھی لٹکا ہوا تھا۔ کھا پی کر جب دم میں دم آیا تو دوبارہ میں گرانڈ بازار کی سیر کو نکل پڑا۔ رات کی تاریکی نے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن استنبول بھی کہاں سونے والا۔ سلطان احمد ٹرام اسٹاپ کے پاس ہی بیٹھے ہم لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہے تھے کہ عشاء کی اذان کی آواز نے ہمیں آیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ قدم تیزی سے آیا صوفیہ کی جانب بڑھنے لگے اور الحمدللہ اس تاریخی آیا صوفیہ میں ہم نے بھی عشاء کی نماز ادا کی۔ آپ کو تو علم ہی ہوگا کہ 2020 عیسوی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے اور آیا صوفیہ یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد سے عالمی سطح پر ان کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بار نوتینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور یہ مشرقی رومن سلطنت نوتینی سلطنت اور مشرقی آرتھوڈکس گرجا کا سب سے بڑا عیسائی چرچ تھا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں بدل دیا گیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو 1935 عیسوی میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کی ہدایت پر سیکولر جمہوریہ ترکی نے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ بار نوتونی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا، اور 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام استنبول رکھا اور بعض نوتونی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ دوسرے روز ہوٹل کی جانب سے ہم نے بس اور بوٹ ٹرپ کے لیے 55 یورو کا ٹکٹ خریدا اور بس پر سوار ہو کر ہم استنبول شہر کو دیکھنے کے لیے نکل گئے، جس میں ہمیں دولما پاچی پیلس، گولڈن ہارن اور یوسفورس میں پانی کے جہاز کے ذریعہ سفر اور پیرے لوٹی کی اونچائی پر کیبل کار کے ذریعہ گھومنا پھرنا شامل تھا۔ وہ لما باچی پیلس میں داخل ہونے سے قبل کلاک ٹاور کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پیلس کے اندر داخل ہونے کے بعد پیلس کی خوبصورتی نے دل جیت لیا۔ وہ لما باچی پیلس کو سلطنت عثمانیہ کی 31ویں سلطان عبد المجید کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل سلطان توپ کاپی پیلس میں رہا کرتے تھے،
لیکن توپ کاپی پیلس میں سلطان کو نئی آرائش اور سہولیت فراہم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لما پاچی پیلس کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ وہ لما پاچی پیلس میں بھی عام محلوں کی طرح بڑے بڑے فانوس اور اونچے اونچے دروازے نمایاں ہیں، جس سے سلطنت عثمانیہ کی شان کا پتہ چلتا۔ وہ لما پاچی کے مرکزی دروازے کی زمین پر جو سنگ مرمر نصب ہیں، ان پر سلطان کے گھوڑوں کے ٹال کے داغ آج بھی دکھتے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان کی سواری کتنی بھاری بھرکم اور مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں دیگر سیاحوں کے ساتھ بوٹ پر سوار کر دیا گیا اور ہم گولڈن ہارن بوسافارس کی سمندروں سے گزرتے ہوئے استنبول کی تاریخی عمارتوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ گھنٹے بعد بوٹ ایمی نوٹو پر جا کر رکی اور ہم تمام سیاح نور گائیڈ کے ہمراہ دا اسپائس بازار پہنچے، جسے ایجپشین بازار بھی کہتے ہیں۔ یہاں تمام قسم کے مسالے، زعفران، ترکی مٹھائیاں بکتی۔ ایجپشین بازار کی تعمیر 1660 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جمعرات کو ہم ابو ایوب انصاری کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ کا پورا نام خالد بن زید اور اب مدینہ منورہ کے قبیلہ خجرج کے خاندان نجار سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھے گی وہیں آپ مقیم ہوں گے۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی۔ ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ نبی اکرم نے نیچے قیام فرمایا اور 7 ماہ تک ان کے گھر پر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر جہاد میں عام وبا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس کے نظر ہو گئی۔ ابو ایوب بھی اس وبا میں بیمار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دشمن کی سرزمین میں جہاں تک جا سکو میرا جنازہ لے کر جا کر دفن کرنا۔ چنانچہ وفات کے بعد اس کی تعمیر کی گئی اور آپ کی وفات 42 ہجری میں ہوئی اور آپ کو قسطنطنیہ میں دفن کیا گیا۔ ابو ایوب انصاری کے مزار کے احاطے میں ایک عالی شان مسجد ہے جہاں ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عصر کی نماز میں ہم نے اتنے لوگوں کو مسجد میں پایا جسے دیکھ کر محسوس ہوا کہ یہ عصر کی نماز نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کا منظر ہے۔ نمازیوں کی بھیڑ کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئیں اور دل سے اللہ اکبر جاری ہونے لگا۔ جمعہ کی شام علی بخش بلوچ کا واٹس ایپ کے ذریعہ پیغام آیا، کیوں نہ ہم ان کے ہمراہ ایک شام شہر گھومنے نکلے۔ علی بخش کا تعلق سندھ پاکستان سے ہے۔ پچھلے 10 برسوں سے وہ استنبول میں مقیم ہیں اور ایک کاروباری۔ ہم دونوں پیری لوٹی کے اونچائی پر پہنچ کر ترکی چائے پیتے ہوئے روشنی میں ملبوس استنبول شہر کی خوبصورتی کا نظارہ کافی دیر تک کرتے رہے۔ سنیچر 6 نومبر
استنبول میں ہمارا آخری دن تھا۔ ہم استنبول کے معروف تقسیم میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ سامنے گلانا ٹاور پر نظر پڑی۔ گلانا ٹاور پر نظر پڑی، اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ گلانا ٹاور کب بنایا گیا تھا، لیکن عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ 507 عیسوی کے آس پاس بعض نتونی شہنشاہ جسٹینینس کے دور حکومت میں گلانا ٹاور کی تعمیر ہوئی تھی۔ اس وقت میں ٹاور کی کرسٹیا ٹورس یا ٹاور آف کرائٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جہاں تک گلانا ٹاور کے بارے میں کچھ دلچسپ کہانیوں کا تعلق ہے، سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک عثمانی ہوا باز بیزار فین احمد چلیسی اپنے بازوؤں کے ساتھ پروں سے جڑے ہوئے ٹاور کے چوٹی سے ایشیائی استنبول کے اسکوور علاقے تک پرواز کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاندار کارنامے کی وجہ سے سلطان مراد خان کو مبینہ طور پر اس شخص پر شک ہوا اور اسے الجزائر میں جلا وطن کر دیا۔ گلانا ٹاور کے اندر اس شخص کا ویڈیو ایک بہت بڑے پروجیکٹر اسکرین پر لگایا گیا، جہاں لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پیر ہلاتے، جس سے ویڈیو والا شخص سمندر کے اوپر سے اڑتا ہوا اتوار 7 نومبر کو ہم اپنا سوٹ کیس تیار کر کے ہوٹل کے باہر ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنے بوجھل دل سے استنبول کو خدا حافظ کہتے ہوئے استنبول ایئرپورٹ کے جانب چل پڑے۔ تھوڑی دیر استنبول ایئرپورٹ کے ڈیوٹی فری شاپ میں سامان خریدنے کے بعد برٹش ایئر ویز میں سوار ہوئے اور جہاز اپنی تیز رفتاری سے لندن کی جانب گامزن ہو گیا۔ اس طرح استنبول کا ایک اور یادگار سفر اختتام کو پہنچا۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ اس کے سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ ایک دن بعد میں آپ کے سامنے یہ لے کر کے آیا ہوں۔ کچھ ایسی وجہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کل میں اتوار کے دن جو میں آپ کے لیے لے کر کے آتا تھا نہیں لا سکا۔ اس کے لیے میں پھر سے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا دوستو۔ تو آپ کے پسندیدہ کالم نگار جناب فہیم اختر لندن اسی طرح لکھتے رہیں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے یا سنتے رہیں گے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔